अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज से हम लोग सूरह अल बकरा की तफसीर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वैसे आसान सी हैं। मैं चाहता था कि आप ज़रा वो सीख लें तो ज़रा फिर सारा कुरान मजीद आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले तो यह है कि मक्की और मदनी सूरतें, इनकी तादाद मालूम करने का आसान तरीका जो सबको मालूम भी है, एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ कि सूरह अल बकरा की मदद से हम लोग ना मक्की और मदनी सूरतों की तादाद मालूम करते हैं। सूरह अल बकरा जो है ये खुद मदनी सूरत है, याद रखिएगा। ये मदीना मुनव्वरा में पहली सूरत है जो उतरी है। वैसे तो कुरान मजीद में अगर आप देखते हैं तो सूरह फातिहा के फौरन बाद सूरह अल बकरा शुरू हो जाती है, लेकिन उतरने में यानी नुज़ूल में इसका जो नंबर है वो चला जाता है 87 पे, नीचे नीचे। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि सूरह अल बकरा की जो आयात हैं वो है 286 आयात हैं इसकी। तो आप क्या करें कि पहले ना मक्की सूरतें मालूम करने का तरीका ये है कि अगर नंबर 2 को अलग कर दें तो बाकी कितना बचेगा, 86 बचता है। और ये है मक्की सूरतों की तादाद, यानी सबसे ज्यादा सूरतें मक्का में नाजिल हुई हैं। याद है ना आपको, मैंने कहा था कि मक्का में वो सूरतें नाजिल हुई हैं जिनमें तौहीद, रिसालत और आखिरत का मजमून शामिल होता है, नसीहतें होती हैं और आखिरत की याद दिलाई जाती हैं। और ये सूरतें छोटी छोटी सूरतें हैं, इसलिए ये इनकी तादाद जो है वो है 86 के करीब। और मदनी सूरतें कितनी है वो भी हम सूरह अल बकरा की आयात से मालूम करते हैं अब, और ये कि आप 6 को हटा दो तो बाकी बच जाएगा 28। तो 28 जो हैं ये मदनी सूरतें हैं। सिर्फ आप देखो कि मदीना मुनव्वरा से तशरीफ लाए हैं आप, तो वहां पर अहकामात नाजिल हो गए। तौहीद, रिसालत, मलाइका पे ईमान, आखिरत पे ईमान के अलावा अलावा यहाँ अहकामात मिलना शुरू हो गए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात और बहुत सारे अहकामात है, जिहाद, ये सारा कुछ यहाँ शुरू हो गया। ठीक है जी। तो ये कुल जो सूरतें हैं वो कितनी हैं, 28 सूरतें हैं, 28 सूरतें। ये है एक आसान सा तरीका जो हमने सूरह अल बकरा की बरकत से सीखा हुआ है। अच्छा, कुरान मजीद की कुल सूरतें कितनी हैं, वो भी यही तो है कि आप 86 और 28 को आप जो है वो जमा कर लें, जैसे यहाँ पर है ना। तो 86 और दोनों फिर दूसरा है 28 को, दोनों को जमा कर लो तो बन जाएगा कितना, 114 सूरतें हैं कुरान मजीद की। तो ये है सारा का सारा आसान सा तरीका। लो भाई, ये भी जरा सीख लें कि कुरान मजीद की मक्की और मदनी सूरतों के हवाले से बुनियादी तौर पर उलमाए कराम तीन चीजें कहते हैं। देखो, कहते हैं कि वो सूरतें जिनमें खिताब अहले मक्का को किया गया हो वो मक्की सूरतें होती हैं, मक्के वालों को। और जिनमें खिताब अहले मदीना को किया गया हो तो वो मदनी सूरत है। ये एक आसान सी बात तकसीम करते हैं। दूसरे कहते हैं नहीं भाई, वो सूरतें जो मक्का में नाजिल हुई हैं वो मक्की हैं, जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी हैं। मशहूर कौल यह है कि हिजरत से कबल जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो मक्की कहलाएंगी, चाहे वो कहीं भी नाजिल हो। और हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो मदनी है, चाहे वो कहीं भी नाजिल हुआ हो, मदीने से बाहर क्यों ना हो, रास्ते में क्यों ना हो, हुदैबिया के मकाम पे क्यों ना हो, तब भी जो है उसको हम मदनी कहेंगे, क्योंकि ये हिजरत के बाद की सूरतें हैं। तो सूरत अल बकरा जो है ये भी मदनी सूरत है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। और ये पहली सूरत है जो कि मदीना अल मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इसकी फजीलत के हवाले से मैं ज़रा कुछ अहादीस जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो आले इमरान के साथ जो है वो जुड़ के आई हुई है। हज़रत अबू उमामा अल बाहिली वो फरमाते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ा करो। अभी कितना खूबसूरत हुक्म है यार, इसको अलग रखो, कुरान मजीद को पढ़ा करो। वाह वाह, एक अल्लाह के रसूल हमें हुक्म दे रहे हैं कि एक किताब पढ़ो, वो है कुरान मजीद पढ़ा करो, क्योंकि वो कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों का शफी बनकर आएगा। देखो भी, मैं को यहाँ पे जरा उसको रोक रहा हूँ हदीस पाक को, जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा कि हम कितने उलूम पढ़ते हैं यार। जरा देखो, ये दुनिया के जो उलूम हैं यार, हम कितना फिक्रे, क्या है, फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। क्या वबाल है हमारे ऊपर, इतनी मोटी मोटी किताबें हम पढ़ते हैं, कितने सैकड़ों फार्मूलाज याद करते हैं यार। और यहाँ ये कुरान मजीद है, 32 सफ़हात बनेंगे कुल मिला के इसके। फार्मूले फार्मूले तो बहुत थोड़े हैं इसके, और इसका तरीका सीखना कितना आसान है, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है
اس کو سمجھنے کے لیے آپ بلا بلا کے تھک جاتے ہیں۔ آج میں نے ویسے فیس بک پہ اور میں نے سوشل میڈیا پہ نا یہ ویسے آج کی کلاسز کے شیڈیول دیا میں نے، یہاں گروپ میں بھی شیئر کیا بہت سارا۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بارے میں کہ یار اتنے میرے ہزاروں میرے فالوورز بھی ہیں، دیکھو 9,000 تو میرے ساتھ فیس بک پہ ہیں لوگ، 9,000 لوگ ہیں یار، 9,000 میں 9 بندوں کو بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ آ کے نا کلاس لیں یار، اور میں ان کو بلاتا رہتا ہوں، اور ہم نے پیسوں کی بات بھی نہیں کی، آپ آ جاؤ یہاں کلاس لو یار، پڑھو آپ یہاں پہ آ کے، لیکن کوئی نہیں یار۔ میرے گروپ میں کتنے میرے کتنے سینکڑوں لوگ ہیں میرے شاگرد، سب ملا ملا کے بھی جو شوقین ہے وہ بھی، کہ کوئی کسی، تو میں سوچتا تھا یار وہ پیغمبر کو کتنا جگرا ہوتا ہے، پیغمبر انبیاء کرام بلا مشابہ اور بلا مثال میں خود کو نہیں کمپیئر کرا، ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ یار وہ کت عظیم شخصیات تھے یار، کہ وہ لوگ کتنا صبر کرتے تھے یار، اور وہ تو آنکھوں دیکھا بتاتے تھے لوگوں کو، اور کہتے تھے یار کیسا میں وقوف آدمی ہے، میں کو بتا رہا ہوں جنت کی باتیں بتا رہا ہوں، اتنا اللہ کی رضا کی باتیں بتا رہا ہوں، اس کا بھلا ہے اس میں، لیکن یہ دیکھو دیکھ ہی نہیں رہا، اپنے عذاب کو بھی نہیں دیکھ رہا، اور میں تو ایسے ہی جیسے شمع سے پتنگیں ہٹا رہا ہوں کہ خود کو گرا رہی ہیں، تباہ کر رہی ہیں خود کو۔ تو یہ بڑا بڑا ہی صبر تھا ان کا یار، نوح علیہ السلام 950 سال لگے ہوئے ہیں یار، 900 سال تبلیغ کرنا کتنا مشکل کام ہے، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ کتابیں پڑھتے رہیں گے، اتنی موٹی موٹی کتاب ہے، پھر بھی جو ہے نا قرآن مجید کی طرف نہیں آتے سمجھنے کے لیے، نہیں کہیں گے نہیں نہیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں آتی، نہیں یار کون سا کھپاتا ہے، کہ بچے کے برکت کے لیے پڑھ لیں گے، خیر۔ ہاں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو قیامت میں اس کا فائدہ یہ ہے، اس کتاب پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی، اور دو روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ اب دیکھو سورہ بقرہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس میں آ گیا ہے، سورہ البقرہ پڑھا کرو، دیکھو نام آ گیا، تو یہ نام رسول اللہ نے دیا ہوا ہے، توقیفی ہے۔ سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی، دیکھو جس طرح دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہو، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ اللہ اللہ اللہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، نہ پڑھنا حسرت ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جادوگر اس کے حصول کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، امام دارمی نے اس کو روایت کیا، مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور مسند امام احمد نے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو آپ نے سنا، دیکھا آپ نے سورہ بقرہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ سفارش کریں گی، ایک بات، دوسرا یہ صاحبان بن کے آئیں گی آپ کے اوپر، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ تیسرا فرمایا کہ وکالت کریں گی، یہ وکالت کریں گی تمہاری۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیوں؟ کیونکہ اس میں برکت رکھی گئی ہے، برکت۔ اور فرمایا کیا؟ اچھا کہ اپنی قبروں کو، ابھی یہ پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے سارے۔ اچھا، حسرت ہے، حسرت کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ نہیں پڑھے گا نا، قیامت کے دن کہے گا او ہو میں کیا پڑھتا رہا، کاش میں سورہ بقرہ کو پڑھتا، حسرت رہ جائے گی، کیونکہ بعد میں تو دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے۔ جادوگر اس کے حصول کی استطاعت نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ کوئی شر پسند اگر چاہتا ہے کہ قرآن کا غلط استعمال کرے سورہ بقرہ کا، تو وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، یعنی اس کے یہ کتنی بابرکت ہے، یہ اس کی علامت ہے اس کی، کہ یہ پرامن ہے، اور اس یہ لوگوں کو امن دیتی ہے اور برکت دیتی ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، دوسری حدیث پاک سنیے ذرا۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نادر پڑھوں، نواس بن سمعان الکلابی، بالکل ٹھیک ہے، ایسے پڑھا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ دیکھو بھائی، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو بلایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، ان کے آگے آگے چلیں گی، سورہ بقرہ آگے چلیں گی اور آل عمران بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کو میں آج تک نہیں بھولا، یہ حضرت نواس فرما رہے ہیں کہ مثالیں ایسی دی ہے نا، کہ ایسے انداز سے، واہ واہ واہ، سید عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی کوئی اگر باتیں الفاظ گننا چاہتا تو وہ گن لیتا، اتنے پیار سے وہ، اور 3 3 بار آپ دہرایا کرتے تھے، کتنا انداز تھا، شفیق استاد ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ 3 مثالیں دی اور وہ مجھے نہیں بھولی آج تک، فرمایا آپ نے کہ وہ ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہو، سیاہ سائبان جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف بندے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ اب دیکھا نا، یہ دوسرے صحابی ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے، ترمذی، بخاری نے تاریخ کبیر، یعنی یہ بخاری شریف کی کتاب نہیں ہے، یہ امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے تاریخ کبیر، اس میں انہوں نے ذکر کیا اس کا، اور امام احمد نے بھی اپنے مسند میں اس کا ذکر کیا۔ تو یہ دیکھو کتنی پیاری اس کی سورہ بقرہ کی صفت آ گئی ہمارے سامنے، واہ واہ واہ۔
اسی طرح حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرو، کیونکہ دیکھو علم حاصل کرو قرآن مجید کا، یہ دیکھو نوٹ کتنا پیارا جملہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر علوم رکھے گئے ہیں، جیسے آپ کو ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم تفسیر میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی سائنسی باتیں ہم سکھاتے تھے، قرآن مجید سے ہی سیکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی سماجی معاشرتی سیاسی باتیں یہاں سے ہم سیکھتے ہیں، پیغمبروں کے پرانی جو امتیں ہیں ان سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو بہت کچھ ہے اس قرآن کے اندر، سب کچھ ہے، بلکہ میں بہت کچھ کیا کہہ رہا ہوں، سب کچھ ہے، ہر خشک اور تر کا ذکر یہاں پر ہے، بس نکالنے والا بندہ ہونا چاہیے کہ وہ نکالے اس سے۔ تو توجہ نہیں کرتے قرآن مجید کی طرف، کیا کریں؟ قرآن مجید کا علم حاصل کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوگا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، دو روشن سورتوں کو پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں، دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور نہ پڑھنا حسرت ہے، جادوگر اس کے حصول کی استاد نہیں رکھتے۔ اچھا، ہم سورہ بقرہ بھی شروع کر رہے ہیں نا، تو یہ ضروری ہے کہ ہم تو روزانہ ہی پڑھیں گے اب، تو یہ پڑھا کریں گے، یہی اس کا جو ہے نا اچھا ہے کہ ہم لوگ اس میں غور و فکر کریں گے، ایک ایک آیت میں غور و فکر کریں گے، جیسے آج ہم شروع کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، لفظ ہے بلندی، اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ایک آیت ہے، وہ تمام قرآنی آیات کی کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہے نا، اس کے بارے میں بھی اللہ کرے کہ وہ حدیث آ جائے۔ حضرت قاسم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، ان تین صورتوں میں ہے: سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ۔ یہ بھی دیکھو اس میں اعظم چھپا ہوا ہے سورہ البقرہ میں، دیکھو بھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اب یہ سورہ ال عمران سے الگ جوڑا بن کے نہیں آئی ہے، اس کی فضیلت الگ سے فضیلت ہے سورہ بقرہ کی، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان وہاں نہیں ہوگا، اور یہ صحیح حدیث پاک۔ اس طرح حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کو اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرے گا، اس کے گھر میں 3 رات تک شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ واہ 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 واہ۔ اور کیا ہوگا؟ اور جو شخص اپنے گھر میں دن کو اس کی تلاوت کرے گا، اس کے گھر میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یار یہ تو بڑا آسان ہو گیا، دیکھو نا کتنا آسان ہو گیا۔ اچھا، حضرت اسید بن حدیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں میں نے خود عرض کیا، اسید کہتے ہیں حضرت اسید، کہ یا رسول اللہ، میں ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے کوئی آواز سنی، میں نے یہ گمان کیا کہ شاید میرا گھوڑا بھاگ گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عتیق، پڑھو پڑھو۔ میں متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چراغ کی مثل کوئی چیز آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو عتیق پڑھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ میں آگے پڑھنے کی استطاعت نہیں، ڈر کے مارے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو سورہ بقرہ کی تلاوت کے دوران نازل ہوئے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو تم مزید عجائب کا مشاہدہ کرتے۔ اب دیکھو بھئی، ہمیں یہ بھی چیز سمجھ آ رہی ہے، عقیدے کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ ایک نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ انسانی شکل میں کبھی کبھی جو ہے وہ یہ آ جاتی ہے، اور عام لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ پاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور بھی بہت ساری حدیث اس پہ دلالت کرتی ہیں، اور صحابہ کرام نے دیکھا بھی ہے، سید عائشہ نے بھی دیکھا ہے، اور بھی سیدنا عمر فاروق نے، اور صحابہ کی جماعت نے دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھو سورہ بقرہ کی ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ فرشتے کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں یہاں پہ روشنی بن کے آتے ہیں، اور شیطان 3 دن جو ہے نا اثر نہیں کرتا اس گھر میں۔
ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ آپ نے انہیں قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا تو جسے جو کچھ یاد تھا اس نے پڑھا۔ پھر آپ نے ان میں سے عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے شخص کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے فلاں، تجھے کیا کچھ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، مجھے فلاں فلاں سورہ اور سورہ بقرہ یاد ہے۔ آپ نے یہ سن کر خوشی سے فرمایا، کیا تجھے سورہ بقرہ یاد ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، جا، تو ان کا امیر ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ تعالی۔ تو امیر نے نماز پڑھانی ہوتی تھی اور لازمی تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کو معلومات ہوں اس چیزوں کی۔ کیا بات ہے یار، کیا خوبصورت صورت ہے سورہ البقرہ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ 87ویں آیت ہے، یہ 87th نزول کے لحاظ سے۔ اور قرآن مجید میں جو ترتیب ہے، یہ ہمارے پاس اس میں جو ہے اس کی جو نمبر ہے اس کا وہ دوسرا ہے۔ اس کی پہلی آیت کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں برکت کی خاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ لام کو اور میم کو دونوں کو ملا کے میم سے ملانا ہے آپ نے، اور لام کو بھی 6 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور میم کو بھی 6 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب کیا ہے الف لام میم کا؟ اس کا مطلب اور مراد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہوا ہو اس کو پتا ہے، اس کو، یعنی یہ ایک راز ہے۔ اب اس کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کہ باقی کیا ایسا ہے کہ نہیں۔ یہ بنوری ٹاؤن جو ہے کراچی والے مکتب ہے جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کا فتویٰ کیا ہے اس بارے میں۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح، یعنی سب سے جو جس کو پریفرنس دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں۔ رموز کا مطلب ہے سمبلز ہیں، اور اسرار کا مطلب ہے راز ہیں، ٹھیک ہو گیا، جس کا علم سوائے خدا تعالی کے کسی اور کو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر اور تشریح میں کچھ منقول نہیں ہے۔ امام امام کیا ہے، امام نہیں، تفسیر امام قرطبی کو ملا، امام اس کو نا امام قرطبی کرتا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ امام قرطبی نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاؤں آپ کو۔ امام قرطبی نے ہمیں بتایا کہ کن کن صحابہ نے، تابعین نے جو ہے وہ حروف مقطعات، یعنی یہ جو الفاظ ہیں، حروف ہیں الف لام میم، اس کی نا خود ترجمہ کیا اس کا، باقاعدہ ترجمہ کیا، باقاعدہ اس کا مطلب بتایا کہ کیا مطلب ہے، اور پھر آخر میں کہا کہ یہ جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے اس بات کے بارے میں نا، دیگر آیات جو ہیں وہ بتاتی ہیں ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب پتا تھا لیکن کسی کو نہیں بتایا، اس لیے یہاں پہ فتوے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ جو ہے حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جن کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کا جو حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء ظاہر کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شے رسول اللہ سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں معروف تھا، عرب لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، اس لیے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اب آپ یاد رکھو، اس میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ سورہ قاف، سورہ القلم، سورہ صاد کے آغاز میں ایک ایک حرف آیا ہوا ہے، قاف، نون، صاد، ایک ایک حرف ہے۔ حامیم، طٰہٰ اور یاسین دو دو حرف ہے۔ الف لام میم اور الف لام را تین تین حروف ہیں جو کئی صورتوں کے آغاز میں آئے ہوئے ہیں، صرف یہاں پہ نہیں ہیں، اور بھی بہت ہیں۔ الف لام میم اور الف لام را چار چار حروف ہیں، الف لام میم، یہ تو کیا ہے، یہ تو تین تین ہے، نہیں اس کے علاوہ اور ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی دوبارہ آئیں گے، دوبارہ بتاتا ہوں۔ حروف مقطعات میں سے زیادہ 5 حروف یکجا آتے ہیں، جیسے کہ کاف ہا یا عین صاد۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہے نا، اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، یہ ایسے، یہاں سے جاؤ یہاں، بلکہ یہاں آ جاؤ، یہ دیکھو کاف ہا یا عین صاد، اس کو جو ہے یہ دیکھو 5 حروف ہیں۔ اسی طرح ہا میم عین سین قاف، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی 5 حروف ہیں،
ایسے لے، یہ آ گیا آپ کے پاس، ایسے ایسے، اگر میں یہاں ہے ڈالوں گا تو تب یہ ہوگا ہاں، اور پھر اس کے بعد لگاؤ کھڑی زبر حامیم عین صاد۔ چلو سورہ شعراء میں اس کا آغاز 5 حروف سے ہوا، یہ دوبارہ بھی آئے گا، میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کی شروعات مختلف مفرد حروف اور کلمات سے ہوتا ہے، جیسا کہ الف لام میم یا سین طہ نون وغیرہ۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کے اقسام کیا ہیں؟ اس کو الگ لکھو بھائی جان، ایسے کر کے نا، اس کو ایسے کرو، ایسے اس کو رنگ بھی دے دو تو اچھا رہے گا۔ حروف مقطعات 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حرفی، یہ 3 صورتوں کے ہیں، شروع میں ہے، جیسا کہ نون، قاف، صاد۔ 2 حرفی بھی ہیں، جیسے حا میم، یہ 9 صورتوں کے نا شروع میں آئے ہیں 2 حرف کے، حا میم یاسین طہ طاسین۔ 9 صورتیں ہیں جن کے شروع میں 2 حرف کا مقطعات لکھا گیا ہے۔ 3 حرفی بھی ہوتے ہیں، یہ 13 صورتوں کے شروع میں ہیں، جیسے کہ الف لام میم، طاسین میم، الف لام را عین سین قاف وغیرہ وغیرہ۔ 4 حروف والے بھی 2 صورتیں ہیں، جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ یہ ذرا ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ الف لام میم اور را بھی لگا دو، ساتھ میں جو ہے یہاں پہ الف لام میم را، کیا تھا الف لام میم صاد، اس کو میں ذرا صاد کر رہا ہوں، الف لام میم صاد، چلو یاد رہے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بات یہ ہوئی کہ 2 صورتوں کے شروع میں بھی ہے، جیسے 5 حرفی بھی ہے، جیسے کہ کاف ہا یا عین سین عین ہا میم عین سین قاف، یہ بھی آ گیا، یہ اچھی بات ہوگی۔ اس کو میں یہاں سے ہٹا رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں رہے گی، لو بھی یہ اچھا رہے گا۔ حروف مقطعات کی اقسام، لے پھر سے آگے یہ باتیں ساری دوبارہ کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان حروف کا معنی کیا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کلمات کے معنی تک دماغوں کی رسائی نہیں ہے، انسان کے دماغ کی رسائی نہیں ہے، ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ حضرت امام آلوسی فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات پوشیدہ علم اور راز ہیں جن سے علماء ناواقف ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، قرآن مجید کے راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف ہیں۔ ان کے بارے میں عقیدہ کیا رکھے پھر ہم لوگ؟ دیکھو بھائی، چونکہ یہ حروف اور آیات قرآن مجید کی آیات متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں، تو جو عقیدہ ان کے بارے میں ہے وہی ان کے بارے میں ہے۔ یعنی حروف متشابہات کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا نا، یاد ہے کہ قرآن کی آیتیں 2 طرح ہوتی ہیں، ایک ہے محکمات کہ وہ بالکل واضح آیات ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قل هو اللہ احد، آسان سے، اس کا مطلب آسان ہے تو اس کو محکمات کہتے ہیں۔ اور کچھ آیات ایسی مشکل ہیں کہ جس کی سمجھ ہی نہیں آتی، انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، کہ جیسے فرمایا کہ ثم کیا ہے، الرحمن علی العرش استوا، اللہ الرحمن نے استوا کیا عرش پہ۔ اس کا ترجمہ کرنے سے سارے گھبراتے ہیں کہ کیسے ترجمہ کریں اس کا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا حروف مقطعات، یہ بھی متشابہات میں اس کو رکھیں، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑ دیں، اس کا ترجمہ نہیں کرتے، اس کو ایسا ہی رکھیں۔ اہل سنت والجماعت آیات متشابہات کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بھی ایک بہت خاص علم ہے، جیسے مکی اور مدنی صورتوں کا بتایا شروع میں، آپ کو کام آئے گا پوری قرآن مجید میں۔ ایسے یہ بھی سمجھ لو کہ متشابہات آیات اگر آئیں گی جس کا معنی کرنا مشکل ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اہل سنت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تفویض کا ایک فارمولہ ہوتا ہے ان کے ہاں، یعنی کہ ہم ان کے معنی کچھ نہیں جانتے، اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، جو معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں ہم اس پر ایمان لائے، اگرچہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے جو بھی معنی اس سے مراد دیا ہے وہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے تفویض کرنا، کہ بھئی مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ دوسرا ہے تعویل کرنے کا، کہ ایسی آیات جس کو حسب محاورہ معنی جائز پر حمل کریں گے، مطلب یہ ہے کہ جو محاورے کے معنی سے ٹھیک ہونا، ہم اس کو حسب محاورہ اس کو استعمال کر لیں گے، یعنی اس ان آیات کے ایسے احتمالی معنی بیان کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معنی ہو، احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، اور یہی معنی دکھائی دے رہا ہے، آیات محکمات کے مخالف نہ ہو اور محاورات عرب کے مطابق ہو۔ عرب لوگ ایسے استعمال کرتے ہوں تو ہم کہتے ہیں قریش
جو تھے وہ ایسے زبان استعمال کرتے تھے، اس لیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اپنے نکالے ہوئے معنی پر یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی یہی مراد ہے کہ نہیں۔ یہ مسلک خلف کا مسلک ہے۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والے لوگ، سلف جو پہلے گزر چکے ہیں، اور خلف وہ جو بعد میں آ رہے ہیں لوگ۔ یعنی ان آیات کا ایسا معنی بیان کیا جائے جو بالکل واضح ہو، دوسری آیت کے مخالف بھی نہیں ہو، اور عربی زبان کے محاوروں کے مطابق ہو۔ یہ ضرور ہے کہ اپنے نکالے ہوئے معنی پر یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی یہی مراد ہے یا نہیں۔ ان سب کو میں ایسے کر رہا ہوں، ایسے چھوٹی سی آسان سی بات بتاؤ، بچیاں ہیں کیوں اس کو تفاری بچوں کو تعویل ایسے بس۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ان آیات کی تعویلات میں 20 سے زیادہ قول مروی ہوتے ہیں، تعویلات بہت ہوتی ہیں، تو اس میں آ سکتا ہے وہ علماء کرام کا یا صحابہ کا، تابعین کا نا، اس میں اپنے طرف سے وہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بن سکتا ہے، وہ معنی کر دیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ اس کا اصل معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتویٰ کوئی دیتا ہے آپ کو نا، کوئی بھی فتویٰ آپ کو ملے اس کے آخر میں لکھا ہوگا واللہ اعلم بالصواب۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح معنی تو اللہ کو ہی پتا ہے۔ ہم نے فتویٰ دے دیا آپ کو اپنے علم کے مطابق، جو ہم قرآن حدیث اور فقہ کو جانتے ہیں، فتویٰ دے تو دیا آپ کو، چونکہ اس سے احکامات ہوتے ہیں، طلاق کے مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں، میراث کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ کو فتویٰ تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن نیچے لکھ دیا کہ بھئی یہ میرے علم کے مطابق ہے، اصل معنی جو ہے اس کا اصل جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، پتہ ہے ان کو، ان کو پتہ ہے، زیادہ وہ بہتر جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے کرتے ہوں گے۔ اچھا، حروف مقطعات کے کیا فائدے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں تکرار ختم کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی کے نصف یعنی آدھے پر مشتمل ہے، بلکہ یہی نہیں، حروف کے اندر علم تجوید کے اعتبار سے مختلف صفات پائی جاتی ہیں، محموسہ، مہجورہ، شدیدہ، رخوہ، مستعلیہ، منخفضہ وغیرہ وغیرہ۔ ان صفات کے حروف میں سے بھی حروف مقطعات نصف پر مشتمل ہیں۔ یہ ذرا کو یہ بتایا کہ حروف مقطعات کا فائدہ کیا ہوتا ہے، بس یہ تھوڑا سا بتایا، مشکل ہے اس کو چھوڑ دیں خیر ہے۔ چونکہ ان آیات میں عرب دانوں کو چیلنج اور عاجز کرنے والا معنی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جن 29 صورتوں کے میں حروف مقطعات آئے ہیں، ان میں سے 26 صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ یہ جملہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور ان میں سے 26 صورتیں مکی صورتیں ہیں، کہ کفار مکہ کو اپنی عربی پر بڑا غرور تھا۔ اب انہی کے زبان میں، انہی کے حروف میں کلام مجید کو نازل کیا گیا ہے اور چیلنج کیا گیا ہے کہ اپنی عربی پر بڑا غرور تھا، اب انہی کے زبان، انہی کے حروف میں کلام مجید کو نازل کیا گیا ہے اور چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ کسی مخلوق کا کلام ہے تو پھر ایسا کلام بنا کر دکھائیں، لیکن وہ ہرگز نہیں بنا سکتے، کبھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا اس کا بارے میں تھا، حروف مقطعات کے بارے میں۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں، ہم لوگ نے اس کو، حروف مقطعات کو بہت ڈیپلی پڑھا ہے، ہم نے بار بار پڑھا ہے اس کو، اور عائشہ بھی آ گئی ہیں تو ان کی مہربانی ہے، ڈاکٹر صاحبہ نہیں آئی، ہاں مہپارہ آ گئی ہیں، بڑا شکریہ، بہت لیٹ ہو گئی ہیں مہپارہ، آج آپ بہت لیٹ ہو گئی ہیں، اور وہ سارا جو ہم نے شروع میں تھوڑا سا پڑھا وہ بھی آپ کا نا مس ہو گیا۔ سوری سر، میرے پاس نیٹ کا پرابلم چل رہا تھا، اس سے جیسے کنیکٹ ہوا میں نے جوائن کر لیا۔ اندے تو آپ پاکستان میں ہے نا، تو آپ کا تو بنتا ہے، تو آپ کو تو فل معافی ہے۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے کنٹری والے، ان کو ہم کیسے معاف کریں؟ یہ جو پاس والے ملک کے لوگ ہیں، یہ جہاں بارش آئی تھی، ہیں یہ کیوں نہیں آئے؟ ان کو بلانا پڑتا ہے، فون کرنا پڑتا ہے، بتائیں گے ظالمہ؟ سر کل بس آخری میرے دماغ میں نہیں، میں ویسے ہی موبائل اٹھانے آئی ہوں تو میں نے دیکھا وہ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ہاں، آپ نے کہا چلو موبائل اٹھا لیا ہے تو آپ کلاس لے ہی لیتے ہیں، کیا بات ہے لڑکی، کیا بات ہے۔ لیکن میں کافی دیر سے آئی نہیں ہوں، ابھی تو نہیں جوائن کیا۔ نہیں نہیں، میں نے دیکھا آپ کو، ماشاء اللہ خوشی ہوئی مجھے، میں سبق روکا نہیں ہے سمجھو۔ اچھا، میں اس کو بے یک بے اکتفا کر رہا ہوں، میں کل سے جو ہے اس کو حروف مقطعات کا طور سے پڑھا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے نا میں آپ کو الگ سے بھی آپ کو ایک پی ڈی ایف بھیجوں گا، ایک پی ڈی ایف تو یہ بھیجوں گا نا، یہ والا، جس میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کا طریقہ بتایا ہے، تعداد، صورتوں کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور سورہ جو البقرہ ہے، سورہ آل عمران کی فضیلت جو بتائی، وہ بھی آپ کو الگ سے بھیجتا ہوں، لیکن ساتھ میں حروف مقطعات کے بارے میں وہ لیسن جو آج سے 6 ماہ پہلے دیا تھا، 7 ماہ پہلے یا سال ہو گیا پتہ نہیں، وہ بھی آپ کو ساتھ سینڈ کر دوں گا، تو وہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ عائشہ نے تو 3-4 مرتبہ اس کو پڑھا، یہ بڑا اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا، میں اس کو یہاں پہ روک رہا ہوں، اس سے آگے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، کل اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے۔ اچھا، میں یہاں سے اسٹاپ